वसल्लम सलातun व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज 17 रमज़ान मुबारक है और इस दिन को कई निस्बतें हासिल हैं। एक तो ये कि इस दिन यानी 17 रमज़ान मुबारक को हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाली एक जंग बदर इस रोज़ पेश आई जिसे यौम फ़ुरक़ान कहते हैं। और इसी दिन उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। और ये भी रिवायत मिलती है कि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थीं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहज़ादी, उनका यौम भी। तो ये सारी बातें जो है इस दिन को हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला इस दिन की तमाम तर बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। यौम बदर ये एक जंग थी और इसमें मुसलमान बेसरो सामानी के आलम में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो है वो बाहर आए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफ़ार मक्का के साथ जो सबसे पहली बाकायदा जंग लड़नी पड़ी वो जंग बदर ही थी। और बदर क्यों कहते हैं कि एक जगह का नाम था बदर, तो ये बदर के मकाम पर हुई, तो ये बदर इसी वजह से कहते हैं। और सन 2 हिजरी में रमज़ान मुबारक के 17 तारीख को ये लड़ी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क कर दिया। ये ग़ज़वा तमाम ग़ज़वात से आज़म है। इस ग़ज़वे में इस्लाम की शान व शौकत में इजाफ़ा हुआ। यानी ये कि होता क्या था, इसका थोड़ा सा पस मंज़र ये है कि मक्का मुकर्रमा से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और आपके असहाब ने हिजरत की, मदीना तय्यबा में आप आए और आपके कदम मैमूना नवाज़ मदीना तय्यबा में लगे और फिर वहीं आपने रहना शुरू किया। हिजरत का दूसरा साल ही था, लेकिन कुफ़ार जहाँ मक्का मुकर्रमा में तंग करते थे, रिवायत में आता है कि मदीना तय्यबा में भी आकर जो है इसके अतराफ़ में आकर भी जो है वो मुसलमानों को तंग किया करते थे, उनका माल ले लिया करते थे। तो सारे मामलात हुए, वो समझते थे कि मुसलमान जो है वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए जो है वो उन्होंने तंग करना यहाँ पर भी शुरू किया। बहरहाल ये कि ये सारे मामलात थे और कुछ और भी पस मंज़र इस हवाले से मिलता है। तो ये मुसलमानों के हवाले से था कि ये कमज़ोर समझते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान व शौकत अता फ़रमाई। और मुख्तसर ये कि 313 लोग थे सहाबा किराम में और 1000 का कुफ़ार का लश्कर था। इनके पास साजो सामान था और मुसलमानों के पास इसके मुकाबले में कोई साजो सामान न था इतना ज़्यादा, बल्कि बहुत थोड़ा सा था। और मुसलमानों में जो है वो 236 अंसार सहाबा थे जो मदीना तय्यबा में ही रहते थे और 77 जो है वो मुहाजिरीन सहाबा थे। और इस छोटी सी जमात के सिपह सालार इमामुल अंबिया हबीब किबरिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम थे। और फिर ये कि इस जंग के अंदर जो है वो मुसलमानों को अज़ीमुशान फ़तह हुई। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हुए। कब इतनी छोटी सी जमात बज़ाहिर मुसलमानों की है, लेकिन बात क्या है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हुए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार, आज अगर इन लोगों को फ़तह नसीब न हुई तो फिर तेरा नाम लेने वाला जो है वो कोई ना होगा। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को जो है वो कबूल किया और जो है वो जंग में अज़ीमुशान फ़तह जो है वो मुसलमानों को नसीब हुई। अब ये कि जंग के दौरान बहुत से वाक़यात हुए, जंग से पहले भी जो है वो बहुत से वाक़यात हुए। इसमें जो है वो कुछ वाक़यात आपके गोश गुजार करता हूँ। आज हमारा माहौल जो है इस हवाले से एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब सहाबा किराम का चुनाव हो रहा था, मतलब है कि वो लोग पेश हो रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जंग के लिए हाजिर हैं, हम आपके साथ आएंगे। आगे बढ़ बढ़ कर जो है वो यहाँ तक कहा कि हम बनी इसराइल नहीं हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से जिन्होंने कह दिया कि आप और आपका रब जाके जो है वो लड़ें, हम तो नहीं आते, हम ऐसे नहीं हैं, बल्कि हम तो जो है वो जंग लड़ने वाले हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा कि मैं तो
جب ان سے کہا گیا تو وہ تو ایسا لگتا تھا بیٹھے ہوئے تھے لیکن کھڑے ہی تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ بس بالکل تیار ہے، اور کہا میری تلوار تو زنگ آلود ہو چکی ہے، میں تو کب سے اس چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ بڑے جو ہے وہ بہادر نڈر تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، یہ بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ پیش ہوئے، اور اسی جنگ میں جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کے آئے، قبول کیے گئے آپ بھی، لیکن آپ کے بھائی تھے جو آپ سے عمر میں چھوٹے تھے، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر جو ہے وہ کچھ کم تھی، بلکہ کتنی کم تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بتائی جاتی ہے 16 سال تھی۔ آج کا 16 سال کا جوان جو ہے وہ ہمارا کیا کرتا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان سے بھی چھوٹے تھے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قد کچھ اور بھی چھوٹا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب آپ کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ جنگ میں نہیں آئیں گے تو آپ رونے لگے اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ جنگ میں آنا ہے، تو کہا گیا کہ کوئی کھیل کا معاملہ نہیں ہے، یا گردنیں کٹیں گی، جو ہے وہ خون بہے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ کہا نہیں، مجھے تو آنا ہے، میں بڑا بہادر ہوں، اور جو ہے یہ میرے بھائی جو ہے وہ ساتھ یوں تو بڑے ہیں لیکن میں بہت زیادہ بہادر ہوں اور میں جو ہے وہ لڑنا جانتا ہوں۔ اب جو ہے وہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جب اس طرح بڑھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ کیسے پتہ چلے کہ تم بہادر ہو؟ تو کہا کشتی کروا لیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب دونوں بھائی آپس میں جو ہے وہ کشتی کرنے لگے تو یوں ہوتا ہے کہ پہلے آپس میں قریب ہوتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، تو جب آگے قریب ہوئے اپنے بھائی کے تو کہتے ہیں کیسا شوق ہے شہادت کا اور جذبہ ایمانی کیسا ہے، کان میں کہتے ہیں ان سے کہ تم تو جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جانے کے لیے، اب میں جو ہے وہ تم ایسا کرنا کہ مجھے اس کشتی کو جیتنے دو تاکہ میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ جذبہ تھا حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا۔ حضور علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو بہنے لگے کہ کیسا معاملہ ہے۔ پھر بالآخر یہی ہوا کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کشتی جو ہے وہ بظاہر جیت گئے، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام نے انہیں بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کر آنے کا کہا۔ تو یہ جو ہے وہ دیدنی انداز تھا کہ کیسے مسلمانوں کے بچے جو ہے وہ تیار ہوتے تھے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو اسلام جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جذبہ جو ہے وہ اندر کا ایمانی جذبہ جو ہے وہ اس کے بچے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ ایسے تھے، اور پھر یہ کہ اسی حوالے سے ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ کہا کہ فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، جو ہم نے آیت مقدسہ نماز میں بھی آج پڑھی نا، تو اس میں کیا تھا کہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ 3000 فرشتے نازل ہوئے، اس جنگ کے اندر جو ہے وہ فرشتے نازل ہوئے 3000 فرشتے، اور پھر فرمایا گیا کہ 5000 فرشتے جو ہے وہ اس میں نازل ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اہل بدر کے لیے کہ اہل بدر تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، اور جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ یعنی یہ فرشتے جو تھے تو یہ حاضر ہوئے تھے جنگ بدر میں۔ فرمایا کہ جو شخص بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہوا وہ دوزخ میں نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں نہیں ہوگا، یہ ان کے فضائل میں آیا۔ تو یہ فرشتے آئے تھے، تو کہا اقبال نے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اب بھی، یعنی یہ کہ بس یہ ہے کہ اندر سے جو ہے وہ ایمانی جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ اور پھر جو ہے اسی کی عکاسی ایک اور شعر بھی کرتا ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اب اس کی مثال چھوٹی سی سمجھ لیجئے، یہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ اور حیرم، تو اس کی مثال ایک چھوٹی سی سمجھ لیجئے کہ آج جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کو ایسے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں کہ جو حرام روزی کی طرف حرام روزی لاتا ہے، ایسا کاروبار کرتے ہیں۔ جب وہ علماء کی صحبت میں آتے ہیں، واعظین کا وعظ سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سنتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے، سامنے کچھ نہیں ہوتا، اب کیا کریں گے؟ بڑی عیاشی والی زندگی گزاری تھی، بہت کچھ کھایا پیا تھا، بہت کچھ پہنا تھا، لیکن اب سامنے تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب سب چھوڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر بڑا عروج پاتے ہیں وہ اس طور پر بھی۔ یہ آپ نے بھی مشاہدے کیے ہوں گے یا سنے ہوں گے ایسے واقعات۔ تو یہ کہ جب فضائے بدر پیدا کی جاتی ہے، اپنا ایمان مضبوط کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مدد نازل فرماتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ شہادت کے حوالے سے فرمایا، حضرت مقدام رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک شہید کے لیے 6 باتیں ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک شہید کے لیے 6 باتیں ہیں۔ فرمایا بخشا جائے گا اس کو پہلی ہی مرتبہ، یعنی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی وہ بخش دیا جائے گا۔
یہ شہید ہے. فرمایا اس کو اس کا جنتی ٹھکانہ دکھایا جائے گا، یعنی جب اس کی جان نکل رہی ہوگی تو اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے. اور فرمایا محفوظ رہتا ہے وہ عذاب قبر سے، وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہتا ہے، یعنی دوزخ کے عذاب سے وہ امن میں رہتا ہے. فرمایا اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا کہ اس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا، ایسا تاج جو ہے وہ اس کو پہنایا جائے گا. فرمایا اس کے نکاح میں 72 حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی دی جائیں گی، اور اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گا. یہ شہید کا مرتبہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے، ایمان کی حلاوت غیرت ایمانی ہم سب کو نصیب فرمائے. جہاں کہیں مسلمان کفار سے برسر پیکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو وہاں فتح اور نصرت نصیب فرمائے. اور جو ہمارے اسیران، جو ہمارے عشاقان مصطفیٰ اس وقت قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی جلد سب کو شاندار رہائی نصیب فرمائے. ہمارے علماء، ہمارے قائدین سب کو شاندار رہائی نصیب ہو. اور جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جو زخموں کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جلد انہیں شفایابی نصیب فرمائے. اور جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند ہوں، اور جو ان کے لواحقین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا بہترین نعم البدل نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دعائے انس پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی ومالی وولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إلهنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. دل میں ہے آرزو میں مدینہ، اے میرے تاجدار مدینہ. کاش دیکھوں بہار مدینہ، اے میرے تاجدار
میسر ہو گنبد سبز پیش نظر ہو گنبد سبز پیش نظر ہو تیری یاد روز و شبینہ اے میرے تاجدار مدینہ کاش دیکھوں بہار مدینہ اے میرے تاجدار مدینہ بے عمل ہی کٹی عمر ساری بے عمل ہی کٹی عمر ساری المدد بوجھ سر پر ہے بھاری المدد بوجھ سر پر ہے بھاری آہ سیاں سے فرصت ملی نا اے میرے تاجدار مدینہ کاش دیکھوں بہار مدینہ اے میرے تاجدار مدینہ وقت رخصت بگری بنا دو وقت رخصت بگری بنا دو خاک میری ٹھکانے لگا دو خاک میری ٹھکانے لگا دو میری قسمت میں لکھ دو مدینہ میری قسمت میں لکھ دو مدینہ میری قسمت میں لکھ دو مدینہ اے میرے تاجدار مدینہ دل میں ہے آرزو میں مدینہ اے میرے تاجدار مدینہ کاش دیکھوں بہار مدینہ اے میرے تاجدار مدینہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم. تجدید ایمان کر لیجئے. یا رب کریم میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کفر سرزد ہوا میں اس سے بیزار ہوں. تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. برسر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.